खातून का ससुराल का मामला, पुलिस ने ससुराल की ख्वाहिश पूरी करते हुए इन खातून पर तशद्दुद किया। मैं अदालत में गई, मेरी सुनवाई नहीं हुई। ये तस्वीरें आज वायरल हुई तो पता चला कि इन खातून पर तशद्दुद हुआ है। उन्होंने सर फिर मुझे मारा भी बहुत है। फुटेज वायरल हुई और डीपीओ साहब ने कहा बर्दाश्त नहीं करेंगे। नैब ने नीलामी की है मलिक रियाज की जायदाद की। इसमें क्या हुआ और ये खरीदी किसने? बड़े बड़े नाम इनके प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हैं। दुनिया भर में इन्होंने लोग रखे हुए, इनको वीडियोस बना के बेचते हैं। रुबाइश माकी जो है वो 50 करोड़ में नीलाम करती है। पेश ऐसे किया गया कि कब पेश किया गया, क्या हुआ, कोई वीडियो वगैरह सामने नहीं आई। 4 दिन का इनका मजीद रिमांड हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक वजीर जो पिछले कुछ दिनों में बड़े वोकल हुए और वो बाद में काबीना में दाखिल किए गए, और यानी सबसे आखिर में शायद काबीना में दाखिल किए गए और अब शायद सबसे पहले काबीना से निकाल दिए जाएं, इस बात का इम्कान है। ये जो वजीर हैं, इनकी बाबत मजीद क्या मालूमात हैं, थोड़ा आगे जाकर मैं आपके सामने रखूंगा। आपसे दरखास्त वही कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे थे ना, आज वायरल हुई और खातून का ससुराल का मामला, पुलिस ने ससुराल की ख्वाहिश पूरी करते हुए इन खातून पर तशद्दुद किया। और मामला 1 महीना पुराना है। 1 महीना पुराना मामला है। FIR सामने आई तो उससे पता चला कि मामला 1 महीना पुराना है, लेकिन फुटेज वायरल आई। ये तस्वीरें आज वायरल हुई तो पता चला कि इन खातून पर तशद्दुद हुआ है और पाकपतन में ये तशद्दुद का वाकया पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जाने लगा कि किस तरह से पुलिस मार रही है। अब जब FIR आई है तो पता चला है कि मामला 1 महीना पुराना है। आज मामला वायरल होने पर DPO पाकपतन ने गुस्से में आकर इस अहलकार को मुअत्तल कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, सलाखों के पीछे डाल दिया, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें हम सुन रहे थे। 1 महीना पुराना वाकया, यानी अगर ये फुटेज सामने ना आई होती तो फिर जो चाहे करे पुलिस, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये घुस के मारे पीटे जो चाहें करें। और आप देखिए FIR में लिखा हुआ है 1 थप्पड़ मारा, जबकि इन खातून को घसीटा गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया और बाकी अहलकार साथ भी दे रहे थे, तमाशा भी देख रहे थे, हिस्सा डाल रहे थे। और FIR में लिखा गया है 1 थप्पड़। बड़ी ज्यादती करते रहे, मार दे रहे मैनू करो काढ़ी दे मेरे। फिर इन्होंने मेरा आके जो तू मेडिकल करवाया तेरे ते नाइन सीधा मैं तेरे ते पर्चा दे दूंगा। ऐसे इजाजत ने मैंने क्या नाल उनके कांस्टेबल लड़की किसी ने कहा सर आप क्यों मार रहे, मैं जो साथ हूँ क्यों मार रहे। मैं अदालत में गई, मेरी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने सर फिर मुझे मारा भी बहुत है। सदर थाने गई, उत्थे भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। पहले ने मैंने मारा तो लेडी कांस्टेबल नहीं सीगी, बाद च लेडी कांस्टेबल आई है। मैंने धमकियां अदालत विच, मैंने धमकियां जज साहिबा दे कोल मैंने धमकियां ला देने। मैं कल्ली मजलूम औरत हैगी, मेरा कोई सहारा नहीं। मैं अपने बच्चों नूं लेके बैठी हुई हां छत थल्ले। मैनू धमकियां लांदे ने, घर नूं रात विच टाइम घुस आंदे ने, छत्तां तो टप के घुस आंदे ने, डांगा सोटे लेके कोई पिस्टल लेके आ जांदे ने। FIR में भी मजाक किया गया है। और ये जो मजाक है ना कि फुटेज वायरल हुई और DPO साहब ने कहा बर्दाश्त नहीं करेंगे, 1 महीने तक ये चल रहा था। आपने फुटेज के वायरल होने पर एक्शन लिया है। यानी अगर इस मुल्क में फुटेज वायरल नहीं हो तो फिर जो मर्जी करो, ये आपने साफ तौर पर बता दिया है। ये हमारे सामने इस वाकई की सिचुएशन है। अब बात करते हैं मलिक रियाज की जायदाद किसने खरीदी है। जो नैब ने नीलामी की है मलिक रियाज की जायदाद की, इसमें क्या हुआ और यह खरीदी किसने है। बोली देने में सबसे आगे रहे आजाद डिजिटल ने खुद बताया। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आजाद डिजिटल, जिसको सोशल मीडिया पर तनकीद करने वाले कहते हैं, ये काला चैनल है और इसको कहा जाता है ये खुफिया इदारों का चैनल है। इस चैनल के मुबैना तौर पर CEO हैं मुसव्विर अब्बासी साहब। ये अब्बासी साहब जो हैं एक वकील हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। इनके अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे जो पोस्ट्स लगी हुई हैं, इनकी अपनी इन्फोग्राफिक्स बना के, बड़ी जबरदस्त किस्म की टेम्पलेट्स बना के इनके अक़वाल ज़रनी हमारे सामने आते हैं। ये मुसव्विर अब्बासी साहब बोली देने में सबसे आगे रहे। तो मैं देख रहा था
کہ مظفر عباسی صاحب ایک وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا کیا فرمودات جاری کرتے تھے. یعنی قوم کے لیے ایک وقت میں 4 خوشخبریاں، عید بھی ہے، 14 اگست بھی ہے، عمران خان بھی ہے، اس طرح کی باتیں. پھر یہ مصور عباسی صاحب جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کس طرح سے مقدمہ لڑتے ہیں اس کی باتیں کرتے تھے. عمران خان صاحب جو ہے وہ عظیم قائد ہیں، یہ باتیں کرتے تھے. یہ مصور عباسی صاحب عامر کیانی صاحب کے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنہوں نے بعد میں جماعت چھوڑ دی، تو یہ ان کے ایڈوائزر بھی رہے عامر کیانی صاحب کے. اور یہ مظفر عباسی صاحب آج بولی دینے میں سب سے آگے رہے. مجھے نہیں پتا ان کی نیٹ ورتھ کیا ہے. یہ ملک ریاض کی جو نیب نے نیلامی کی ہے اس میں اتنی بڑی بڑی جائیدادوں کی بولی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. ایک آزاد ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. یعنی وہ پلیٹ فارم کیا کرتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ اپنی چیزیں شیئر کرتا ہے. ایک چیز بنتی ہے اور اس کو وہ شیئر کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے نام ان کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں. دنیا بھر میں انہوں نے لوگ رکھے ہوئے جن کو ویڈیوز بنا کے بیچتے ہیں اور یہ وہ ویڈیوز پبلش کرتے ہیں. تو مظفر عباسی صاحب نے ملک ریاض صاحب کی جائیدادوں کی بولی دی ہے. اور ربائش مارکی نیب نے اس کو نیلام کیا 50 کروڑ میں. ابھی جو ربائش مارکی ہے یہ ٹھیک ٹھاک بڑی چیز ہے. اسلام آباد کے دوست بتاتے ہیں کہ اس کا رقبہ ہے 57 کنال. 57 کنال. اسلام آباد میں ایک کنال کا مطلب ہے عام حالات میں کوئی 5 کروڑ 7 کروڑ جگہ کے حساب سے. اور اگر یہ کمرشل ہو تو یہ بعض جگہوں پر 15-20 کروڑ کا ہے ایک کنال. تو 57 کنال اس کی جگہ ہے. اس کی بلڈنگ 9 کنال پر ہے. اس کی جو مارکیٹ ویلیو بنتی ہے کم از کم وہ 2-2.25 ارب روپے مختلف اندازوں کے تحت سامنے آ رہی ہے. 2-2.25 ارب روپے. اور یہ ربائش مارکی جو ہے وہ 50 کروڑ میں نیلام کر دی گئی ہے. تو لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ کریں نیلامی، اچھی بات ہے، مگر ایسے کہ جیسے لٹ کا مال ہے اور وہ کسی کو دلوا دیا جائے، ایسا کام مت کریں. بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے تو آزاد ڈیجیٹل کو ایجنسیاں چلا رہی ہیں، یہ بھی ملک ریاض صاحب کا جو تمام کا تمام اثاثہ ہے ان کے پاس رہے گا. اگر ملک ریاض صاحب کی ڈیل ہو جائے گی تو ملک ریاض صاحب کو واپس بھی مل جائے گا آسانی کے ساتھ. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو یہ نیلامی کر کے ایک بڑا سخت پیغام دے دیا گیا ہے، تو ڈیل ہونے کے چانسز ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے. آج جو چیزیں نیلام ہو رہی تھیں ان میں سے کچھ نیلام ہوئی، کچھ نہیں ہوئی. اس کی ڈیٹیل ہمارے سامنے آئی ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتائی تھی. نیلامی کے حوالے سے سب سے دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس کے لیے جو رپورٹرز گئے ان کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا. یعنی نیلامی ہو رہی ہے تو اس کا ایک ہال ہے، اس ہال میں لوگ موجود ہوں، نیلامی ہو رہی ہو. ہاں جناب یہ والی پراپرٹی اتنی ویلیو سے ہم شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے، اس کی یہ ڈیٹیل ہے اور کون اس کی بولی دینا چاہتا ہے. قیمت ہے فرض کر لیجئے 60 کروڑ، تو پھر کوئی کہے گا 65 کروڑ، کوئی 70 کروڑ، اور ایک جگہ جا کے 80 کروڑ 85 کروڑ منظور ہوگی اور آپ کہیں گے آپ کو مبارک ہو، بک گیا، سولڈ. یہ ہوتی ہے نیلامی. بتایا جا رہا ہے کہ شاید 1 سے 2 لوگ آئے تھے نیلامی کے لیے اور رپورٹرز کو ایک اور جگہ بٹھایا گیا اور بتایا گیا کہ پریس ریلیز آئے گی. تو پھر رپورٹر کو نیب کے انڈر ہونے والی اس نیلامی کے لیے بلایا کیوں گیا تھا؟ یعنی یہ ایک قومی ادارے کے تحت ہونے والا کام ہے، ایک ایسا کام ہے جس پر پوری قوم باخبر رہنا چاہتی ہے. تو وہاں آپ نے ایسے چپکے سے نیلامی کر کے کیوں یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ سوشل میڈیا پر یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے. اور انہی چیزوں کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں سے سپریم کورٹ رجوع کر لیا ہے. ملک ریاض صاحب کے رابطے ہو رہے ہیں اور حکومت میں جو ان کے ہمدرد ہیں وہ ان کے لیے اس وقت کوششیں کر رہے ہیں. ملک ریاض صاحب کی ڈیل اگلے 72 گھنٹوں میں یا 4 دن کے اندر ہو سکتی ہے. ملک ریاض صاحب کی جب ڈیل ہو جائے گی تو پھر اس ڈیل کے ہو جانے کے نتیجے میں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ریورس ہوگا اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ان کے اپنے پروجیکٹ میں رہنے والے لوگ بڑے پریشان ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کچھ خاص بگڑے گا نہیں. یہ ملک ریاض صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب بات محمد اقبال سنگھیڑا صاحب کی. میں نے آپ کو بتایا تھا سیالکوٹ میں ADCR جو محکمہ ریونیو کے افسران کے اس ضلع میں سربراہ بنتے ہیں اور یہ آرو بھی تھے. جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تب بھی آرو تھے. سمبڑیال میں جو فاخر نشاد گھمن والا الیکشن تھا اس میں بھی آرو تھے. تو یہ صاحب جو ہیں یہ گرفتار ہوئے، 5 دن کا ریمانڈ ہوا تھا، آج ان کو پھر پیش کیا گیا
اور یہ بھی پیش ایسے کیا گیا کہ کب پیش کیا گیا, کیا ہوا, کوئی ویڈیو وغیرہ سامنے نہیں آئی. 4 دن کا ان کا مزید ریمانڈ ہو گیا ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان سے کچھ ریکوری ہوئی ہے, اور ان کے کیس میں جو سامنے پارٹی مدعی ہے, میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, وہ اسپورٹس گڈز میں ڈیل کرنے والی ایک بڑی کمپنی ہے. ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے, اور ان کی اسپورٹس گڈز پاکستان میں بچہ یوز کرتا ہے, ان کی اسپورٹس گڈز. تو انہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کر دی ایک بہت ہی بڑی شخصیت سے. اس بہت ہی بڑی شخصیت نے پھر کہا کہ ان کا معاملہ دیکھا جائے, یہ گرفتار ہو گئے. تو یہ ان کے ساتھ ہوا. کچھ کیش کے بھی معاملات بتائے جا رہے ہیں, پھر ساتھ میں پراپرٹی کے بھی معاملات بتائے جا رہے ہیں, ساتھ میں لگژری گاڑیوں کی بھی معاملات بتائے جا رہے ہیں. محمد اقبال صاحب پر الزامات بہت سنگین ہیں, اور اسی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ یہ خواجہ آصف صاحب کے قریبی ہیں. خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں جو ہے اپنا ایک بندہ جو ہے وہ نہیں لگوا سکتا یا بچا نہیں سکتا تو پھر میں کیا کام کروں, میں تو استعفیٰ دے دیتا ہوں. تو خواجہ صاحب کے استعفے کی خبریں اس لیے آئی تھی, خواجہ صاحب نے تردید کر دی کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا ہے, یہ انہوں نے بتا دیا. مگر محمد اقبال صاحب جو ہے ان کا مزید 4 روز کا ریمانڈ ہو گیا ہے. اب ان موصوف سے برآمد کیا ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان سے ایک عدد لینڈ کروزر گاڑی, نمبر اس کا ARE054, یہ مدعی مقدمہ سے جو ہاؤسنگ سوسائٹی والے ہیں, اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹی والے کون ہیں, یہ CA والے ہیں جن کا اسپورٹس گڈز کا سامان ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ان کی CA گوڈ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی سیالکوٹ میں, تو یہ ان سے لے لی اور اپنے استعمال میں رکھی ہوئی تھی. انہوں نے شکایت کی, اس شکایت میں یہ بھی شامل تھی. پھر اس کے بعد ان سے رشوت کی مد میں ایک رولیکس گھڑی لی تھی. رولیکس گھڑی عام طور پر 70-80 لاکھ کروڑ, کئی کروڑ, یہ اس طرح کی قیمت ہے. پھر اس کے بعد اب رولیکس کا ماڈل کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا لیا, اخراجات کی مد میں تقریباً 15 لاکھ روپے, 2 عدد 5 مرلے کے کمرشل پلاٹس, ان کی فائلز انہوں نے لے لی, پلاٹ کا نمبر وغیرہ سب موجود ہے. یہ CA گولڈ سٹی ہاؤسنگ اسکیم سیالکوٹ ان سے برآمد کروائی گئی ہیں. ان سے کرائے کی حاصل شدہ رقم DHA کی مد میں لی گئی رقم ہے 68,25,000 روپے, یہ بھی وصول کی گئی ہے. تو جو وصولی ہے وہ وصولی کئی کروڑ کی ہے. اب ان سے جو مزید وصول کرنا ہے وہ ہے 49 کروڑ 15 لاکھ روپے. یہ بھی مقدمے میں موجود ہے, عدالت کو لکھ کر دیا گیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ان کا ریمانڈ ختم ہو رہا تھا, ان سے مزید ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے. اس پر تحریر درج ہے, partial recovery is attached, remaining recovery is yet to be attached, hence request of investigation officer is forwarded. یہ آپ کے سامنے تحریر موجود ہے. یہ خواجہ آصف کے قریبی آفیسر اقبال سنگھیڑا کا کارنامہ ہے. وہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, طوطا ہوتا ہے نا, دیو کی جان طوطے میں ہوتی ہے, تو وہ طوطا قرار دیے جا رہے ہیں. کیا کیا بولتے ہیں, کیا کیا اگلتے ہیں, مزید کیا کچھ ریکور ہوتا ہے. ریکوری کی تفصیلات تھوڑی تھوڑی آ رہی ہیں, ذرا ڈھنگ سے پکچر بنے کہ اس میں رنگ بھر سکیں ہم کہ کیا کچھ ریکور ہوا ہے, تو آپ کو اس بارے میں مزید بتایا جائے گا انشاءاللہ. ابھی اس کو ذرا ڈھنگ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش جاری ہے. اور آخر میں نے آپ سے کہا تھا ایک وزیر جو کابینہ میں آخر میں آئے, اور اب ان کے کابینہ سے جانے کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کسی بھی وقت ڈی نوٹیفائی کیے جا سکتے ہیں. یہ وہ وزیر صاحب ہیں جو شاید بہت ہی جونیئر ہیں, پہلی بار وزیر بنے ہیں, تجربہ بھی بہت کم ہے, عمر بھی بہت کم ہے. یہ شہباز شریف صاحب کو بڑے پسند ہیں, اور ان کے تمام لوگوں سے, صحافت کے تمام لوگوں سے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں. یہ پچھلے دنوں بڑے ووکل بھی رہے ہیں. ان کے بارے میں خبریں آنی ہیں, ممکن ہے غلط ہوں. اور یہ جو ینگ لوگ ہیں نا, ان کو کابینہ سے نہیں نکالا جانا چاہیے. کابینہ سے جو بار بار کابینہ میں آتے ہیں, سنگین الزامات کا ان کو سامنا رہتا ہے, ایسے لوگ نکالے جائیں جو کچھ ڈیلیور بھی نہیں کر پائے اور ہر بار کابینہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. نوجوان کو یہ آ جائے تو اس کو کسی چھوٹی سی چیز پہ ناراض ہو کے کابینہ سے نکال دینا, یہ تو مناسب بات نہیں ہے. نوجوانوں کو تو رکھنا چاہیے. تو یہ وزیر صاحب جو ہیں وہ کابینہ سے نکالے جا سکتے ہیں, اور ان کو بنگلہ بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ ان کو بنگلہ ملے وزیر والا, لیکن پھر ایک اہم شخصیت نے جو ان کو بڑا پسند کرتی ہے, ان کو وہ بنگلہ خود مداخلت کر کے دلوایا. تو اب ان کے جانے کی خبریں آ رہی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.